अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतहर काज़मी। ट्रंप ने भारत के ऊपर टैरिफ 50% लगा दिया। ये वो चीज़ है जो आज से कुछ माह पहले कोई सोच नहीं सकता था कि भारत के साथ इस किस्म का सलूक होगा। आखिर ऐसा हुआ क्या? सदर ट्रंप जो हैं, क्या मोदी के साथ ताल्लुकात में कोई ब्रेक डाउन हो गया है? आज दोबारा उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि दीगर कुछ ममालिक के ऊपर भी हम टैरिफ्स वगैरह लगा सकते हैं। पाक भारत ताल्लुकात हो जाएं या भारत अमेरिका ताल्लुकात हो जाएं, पाकिस्तान और अमेरिका ताल्लुकात हो जाएं, इन सारे मामलात पे भी आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। उसके साथ साथ पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है वो किस तरफ जा रही है। इमरान खान साहब की जमात ने 5 अगस्त को एहतजाज किया, अब 14 अगस्त की दोबारा तारीख दी गई है। कहा जा रहा है कि 14 अगस्त को अगेन बड़ा तारीखी एहतजाज होगा, लेकिन एट द सेम टाइम तनकीद भी हो रही है कि 14 अगस्त तो पाकिस्तान की आज़ादी का दिन है, उसको सियासत के साथ जोड़ना क्या मुनासिब है। आज के प्रोग्राम में इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। कुछ दीगर मामलात हैं ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से और दीगर सियासी मामलात, कोशिश करेंगे कि अपने प्रोग्राम में मेहमानों से उन पर भी रोशनी डलवाएं। आज हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर रही हैं सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन अफसा कोमल साहबा। अफसा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेजर जनरल रिटायर्ड तारिक रशीद साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर कानूनदान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल चौधरी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। फैसल साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ज़रा आपसे शुरू करना चाहूँगा, ये जो हम इस वक्त भारत और अमेरिका के ताल्लुकात देख रहे हैं, आप 4-5 महीने पीछे चले जाएं, कभी आपने सोचा था कि मामलात ऐसे होंगे कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल वहाँ पे लंच कर रहे हैं, अब दोबारा उनके दौरे की बातें हो रही हैं और मोदी साहब इतने प्रेशर में हैं और ट्रंप रोज़ उनके हवाले से इस किस्म के बयान दे रहे हैं, इसकी वजह आपको क्या नज़र आती है? देखिए, ये बहुत शुक्रिया अतहर। न सिर्फ हमने क्या सोचना था बल्कि खुद अमरीकी इंतज़ामिया में मौजूद लोगों के लिए भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो एक अभी ब्रेक हुई हैं उनके लिए। डोनाल्ड ट्रंप अनप्रेडिक्टेबल हैं, लेकिन इतने अनप्रेडिक्टेबल नहीं थे जितने वो भारत के मामले में हमें नज़र आ रहे हैं। इसके बहुत सारे रीजंस हैं। एक तो रशिया यूक्रेन की जो जंग है, डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि अपनी हर तकरीर के अंदर किसी नई बात का वो क्रेडिट लें, तो जंगें ख़त्म कराने का वो ऐलान करके अपना एज अ स्लोगन रेस करके उन्होंने इलेक्शन लड़ा था। इसके बाद अब ये नज़र आता है बज़ाहिर कि वो रूस के हवाले से जो उनकी फ्रस्ट्रेशन है उस एतबार से भी वो सिग्नलिंग कर रहे हैं भारत के ऊपर रखकर, एक ईजी स्केप गोट के तौर पर। भारत जो अपने आप को दुनिया की एक बहुत बड़ी इकोनॉमी कहता था, उन्होंने उसको डेड इकोनॉमी कहा, लेकिन हमें तो वो कुर्बानी का बकरा नजर आता है भारत, कि उसके ऊपर रखकर वो बहुत सारी चीज़ें इस वक्त कर रहे हैं। खुद भारत के हवाले से भी जो ट्रेड डील है पाकिस्तान के साथ, जो कुर्बतें हैं, उसके बहुत सारे और भी वजूहात हैं, क्योंकि आपने हवाला दिया कि हम सोच नहीं सकते थे कि पाकिस्तानी जो शख्सियात हैं वो बैठे होंगे व्हाइट हाउस में और भारत के साथ एक ऐसा रवैया होगा। सो बज़ाहिर नज़र आता है कि उसके अंदर भी बहुत सारी सिग्नलिंग है पाकिस्तान के साथ कुर्बतों में। भारत के हवाले से एक बड़ा ट्रेड पार्टनर तो अमेरिका का है भारत, हमारा तो उस एतबार से तो मुकाबला नहीं है ट्रेड के एतबार से। अब बहुत सारी बातें ऐसी अलबत्ता जो हो रही हैं वो हमारे लिए नहीं है, लेकिन जो एक ओवर कॉन्फिडेंस था अपनी डिप्लोमेसी के ऊपर भारत को, ये ग्राउंड रियलिटी है। और हम खुद पाकिस्तान में बैठकर ये बात करते थे कि जो लॉबिंग भारत की है वाशिंगटन में, उसका कोई मवाजना नहीं है पाकिस्तान के साथ। लेकिन बहुत ही हैरत अंगेज तौर पर इतना ऑर्गेनिकली इन चीज़ों का होना कि बगैर किसी लॉबिंग के चीज़ें हमारे हक में जा रही हैं। भारत अगैन जयशंकर के वो अल्फाज मुझे नहीं भूलते जो एक वेस्टर्न मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कह रहे थे कि ये तो हमारी स्मार्टनेस है और इसका कोई मुकाबला नहीं है कि हम चीन, रूस और अमेरिका के साथ एक साथ ताल्लुकात लेकर चल रहे हैं। उसके नताइज हैं आज भारत के लिए जो सामने आ रहे हैं। सो उनकी फॉरेन पॉलिसी फेल हुई है। मोदी के लिए हालात इस नहज तक डोमेस्टिकली पहुंच चुके हैं कि अगले इलेक्शन में उनका कोई चांस लोगों को अभी से नजर नहीं आ रहा है। सो आई थिंक वाकई जिस तरह आपने कहा बहुत गैर मामूली मामलात हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ। अच्छा जनरल साहब, इसमें क्या कोई चांस है कि भारत जो है चाइना के साथ उसके ताल्लुकात बेहतर हो जाए? मोदी साहब इस महीने जा रहे हैं, चाइना भी जा रहे हैं, और फिर जो मोदी की रेटिंग है, अपनी पॉलिटिकल स्टैंडिंग है, वो बड़ी गिरी है। आगे बिहार के इलेक्शंस का जिक्र भी होता है, फिर ये जिक्र भी होता है कि हो सकता है कि मोदी साहब कोई एडवेंचर करने की कोशिश करें, दोबारा पाकिस्तान पे हमला करने की कोशिश करें। इस सारे सिनारियो में आप उसको भी एज ए पॉसिबिलिटी देखते हैं? देखिए, मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि जैसे आपने कहा कि मोदी उसको यूएस के अमेरिका को काउंटर करने के लिए शायद चाइना के नज़दीक हो जाए, लेकिन आप देखें जितना ट्रेड इंडिया का अमेरिका के साथ है ऑलमोस्ट उतना चाइना के साथ है, और अमेरिका से उनका ट्रेड डेफिसिट कोई 45-46 बिलियन डॉलर का है। चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट अराउंड 85-90 बिलियन डॉलर का है। इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं। अब देखें ये जो चीज़ें चेंज हुई जो आप बात कर रहे थे अक्सर से, ये मार्का हक चेंज एवरीथिंग, मार्का हैक चेंज द वर्ल्ड। अब देखें ये इंडिया हर एक को पता है, कई दहाइयों से उसकी प्रॉक्सी के तौर पे काम कर रहा था। हम सब कहते थे, हमारे सारे थिंक टैंक कहते थे
کہ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ان کو پریفرینشیل ٹریٹمنٹ دے رہے تھے اور ان کو کافی ساری فیسلٹیز دی ہوئی تھی. ان کو نیوکلیر نان نیوکلیر سپلائر گروپ کے طور پہ انہیں کافی ساری نیوکلیر انہوں نے فیسلٹیز پرفارم کی, اور پاکستان کہتا تھا ہمیں بھی برابر کے طور پہ ٹریٹ, بٹ ہمیں نہیں کر رہے تھے. بٹ مارکہ حق میں دیکھیں 1-2 دن پہلے جو سٹیٹمنٹ امریکہ کی آئی کہ یہ آپ کا اور انڈیا کا معاملہ ہے, آپ حل کر لیں, اور انڈیا بھی انہیں یہ بتا رہا تھا کہ پاکستان کو وی کین ٹیک گڈ کیئر آف پاکستان. لیکن جب انہوں نے پاکستان کو للکارا, انڈرمائن کیا, ہمارے رسپانس نے چیزیں چینج کر دی جو ان کو ایکسپیکٹڈ ہی نہیں تھا. اور جب اس کے پہلے 6 جہاز ان کے گرا دیے, پھر جب انہوں نے ہیپر اور ہیرون بھیجی, ہمارے شیپر اور شہباز وہاں جا کے دلی میں چکر لگا کے آئے اور ٹارگٹس کو انگیج کیا, تو پھر یہ گھٹنے پڑ گئے ان کے جا کے امریکہ کے. تو امریکہ کو ریئلائز ہوا کہ ایک جو ہم تو اس کو چائنا کے خلاف تیار کر رہے تھے, یہ تو پاکستان سے مار کھا گئے ہیں اور ایسی بری مار کھائے ہیں. دیکھیں اوپر سیٹلائٹس ہیں, ایک ایک چیز کی خبر ہوتی ہے نیچے کیا ہو رہا ہے. تو دے ریئلائز کہ اگر ہم نہ اس کی مدد کو پہنچے یہ تو تباہ برباد کر دیں گے پوری انڈیا کو. وہاں ساری بجلی کٹ گئی تھی, سارے سائٹس ہیک ہو گئی تھی, وہ کمیونیکیشن نہیں آپس میں کر رہے تھے, جسے ہم کہتے ہیں نا پیرالسس, وہ ہم نے ان پہ پیرالسس کاز کر دیا اور ہم ان کے ڈیسیژن لوپ میں گھس گئے, انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی. تو امریکہ ان کی ہیلپ پہ آیا اور دے ریئلائزڈ کہ بھائی ایکچولی جو ملک ہے دنیا میں وہ پاکستان ہے, جو کہ پہلے سے اسٹیبلش نیوکلیر طاقت تھا. اور پھر یہ پتہ چلا کہ پاکستان میں تو جو ہے 68-70% پورا ملک ہی معدنیات سے بھرا ہوا ہے. پھر ریئر ارتھ میٹل کی بات آ گئی, انہوں نے فٹافٹ کنٹری ویزا بھیجے. سب سے پہلے فارن وزٹ ادھر کا ہوا, پھر وہ پارلیمنٹرین ادھر آ گئے, ان کے کانگریس کے لوگ آ گئے, اور پھر آپ کو دیکھا پاکستان کی فیلڈ مارشل کو بلایا گیا. آج تک امریکہ کی ہسٹری میں یہ ہوا ہے, پاکستان از دا فرسٹ کنٹری جس کے ملٹری آرمی کمانڈر کو بلایا گیا اور بلا کے کیا کہا گیا کہ اٹ واز آنر فار می ٹو میٹ دی پاکستان آرمی کمانڈر. پاکستان از اے ونڈرفل نیشن, دے میک بیوٹیفل تھنگس. ایسا انڈیا کے ٹرمپ نے 2-3 دفعہ کہا آئی لو پاکستان, آئی لو پاکستان, دے میک بیوٹیفل تھنگس. اور اب لیٹسٹ اسٹیٹمنٹ جو آئی ہے, یو شوڈ ناٹ بی سرپرائز کہ اگر فیوچر میں پاکستان آئل ایکسپورٹ کر رہا ہوں انڈیا کو. اب دیکھیں میں خود ملٹری کمانڈر رہا ہوں 4 سال ایز اے جنرل آفیسر بلوچستان میں, اور میں نے کئی پروگرام پہ پہلے کہا کہ جب میں وہاں پوسٹ ہوا 2007 میں, مجھے ڈی جی مائنر ملر ملنے آئے تو آپ سرپرائز کہ کوئٹہ میں کیا کر رہے ہیں. آئی آج کے وہی آپ کا آفس تو شاید اسلام آباد میں ہونا چاہیے. انہوں نے کہا سر نہیں, ایوب خان کے زمانے 60 سے ادھر ہے. اور انہوں نے مجھے یہ بھی بتایا جو میں کئی دفعہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ بلوچستان میں جو آئل اینڈ گیس ہے یہ اگر ایران یا مڈل ایسٹ سے زیادہ نہیں تو کم بھی نہیں ہے. ہم نے صرف اس کو ایکسپلور کرنا ہے. ہم نے وہاں پہ رشتہ داروں کے تھرو ڈیل کرنے کی کوشش کی, وہاں بھی ایریاز بنائے رکھے. حالانکہ بلوچستان اگر اکیلے اس کو ہم اسٹیبلائز کر لیں, جس کے بارڈر تینوں صوبوں سے بھی ملتے ہیں, افغانستان ایران سے بھی ملتے ہیں, ہمیں کسی IMF ورلڈ بینک کی ضرورت ہی نہیں ہے. امریکن کو یہ ریلائز ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا چودھری صاحب, اس پہ ذرا بریفلی کامنٹ کیجئے گا کہ اگر کوئی ہماری ٹریڈ ڈیل ان کے ساتھ ہو جاتی ہے, امریکن سپوز آ کے کوئی ایکسپلور کرتے ہیں بلوچستان میں, تو پھر جو پراکسیز جن کو ہم کہتے ہیں وہ حملے کرتے ہیں, اگر وہ ان کے اوپر حملہ کریں گے تو یہ تو پھر ان کے لیے بڑا مسئلہ بنے گا. دیکھیے انٹرنیشنل سینیریو میں پاکستان کو جو اچیومنٹس ملی ہیں وہ تو انپریسیڈنٹڈ ہے. یعنی پہلا موقع ہے جب US, چائنا, رشیا, ایران ہمارے سب کے تعلقات اچھے ہو گئے ہیں, اور اوبیسلی جو ڈپلومیٹک ایفرٹس ہیں اس میں بہت بڑا ایک آئی وڈ سے کہ ہیوج لیپ جو کہ ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. ظاہر ہے آپ کو یاد ہوگا مودی کی جو اسپیچز تھیں, ایون جے شنکر کی, وہ پاکستان کو بہت ہی ایک چھوٹا بے اثر سا ملک کہتے تھے, اور سلیپی جو کے زمانے میں ان کا بہت زیادہ انٹرسٹ تھا. لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ کیونکہ اینٹی وار ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا کی رشیا کے ساتھ جو آئلز ہیں وہ یورپ نے بھی بائیکاٹ کیا ہوا ہے, ان کے باوجود بھی ان کو جو وار کے لیے پیسہ مل رہا ہے, تو ہی از ناٹ ان دیٹ فیور. اور یوکرین کا رشینز جو ہیں وہ رپورٹڈلی یا اسٹیٹڈلی جو آتی ہے کہ انہوں نے ان سے وعدے تو کیے لیکن وہ وفا نہیں کیے. پریزیڈنٹ ٹرمپ از ویری کین. اسی لیے اب یہ اگر ہوتا ہے امریکنز کے ساتھ ڈیل ہوتا ہے تو ان کو ظاہر ہے انٹرنیشنلی جو پراکسیز جو پیچھے قوتیں ہیں ان کو بھی اسٹیپ بیک کرنا پڑے گا. اور جو اس وقت حالات کے پی اور بلوچستان میں چل رہے ہیں, منرل رچ ایریا ہے, ہمارے پاس وہ کیپیبلٹیز تو نہیں ہیں ٹو ریچ ٹو دا منرلز. ظاہر ہے وہ تو بڑے ایڈوانس
ٹیکنالوجیز ہیں, ادھر چائنا ہیز اٹ اور US, اور چائنا کے ساتھ گوادر اور یہ وہ ایریا ہمارے ہیں. تو ہمیں اگر انٹرنیشنل ورلڈ میں ریلیونٹ ہونا ہے تو ہمیں ظاہر ہے ٹریڈ تو کرنی ہے. باقی یہ جو ٹریڈ ٹیرف ان کے اوپر ہائپ ہوئی ہے, اس سے ہم کیا بینیفٹ کر سکتے ہیں, یہ تو کوئی اکانومسٹ ہمیں زیادہ بہتر بتا سکتا ہے. کیونکہ ڈیفینیٹلی ہمارے ٹیکسٹائل جو اس وقت بند پڑے ہوئے ہیں ان کو تو ضرورت ہوگی, لیکن اس سب کے جو ہمیں اس وقت ایفرٹ نظر آ رہی ہے وہ ہے کہ اکانومی جو کہ اس وقت دھکا سٹارٹ ہے, یہ گورنمنٹ جو ہے وہ تمام تر فیسیلیٹیشن کے باوجود ڈیلیور نہیں کر پائی. دیکھیے نا, آئے روز ایک اسکینڈل آتا ہے, بیوروکریسی کا اسکینڈل ڈیفینس منسٹر نے کھول دیا, شوگر کا اسکینڈل ہے, ویٹ کا اسکینڈل ہے, خوردنی تیل کا اسکینڈل ہے. تو دیر از اے ہیوج اماؤنٹ آف کرپشن. تو اس کے اوپر بھی یہ ایک ریزالو نظر آتا ہے کہ ہم نے اس کو کاؤنٹر کرنا ہے, وچ از ویری پازیٹیو, اور ہونا چاہیے. کیونکہ دیکھیے جب تک ہم یہ کرپشن نہیں روکیں گے لوگوں کی, تب تک پاکستان جو ہے وہ بلیڈ ہوتا رہے گا فائنینشلی. پیسے یہاں سے باہر چلے جاتے ہیں, ہزاروں طریقے کار ہیں. سو وی ہیو ٹو, اور یہ ظاہر ہے پاکستان کوئی ایک کنٹری, کسی ایک پارٹی کا, ایک دھڑے کا, ایک ایتھنک گروپ کا, ایک ادارے کا تو نہیں, ہم سب کا ہے. سو وی آل ہیو ٹو تھنک پازیٹیولی اباؤٹ دا اسٹیٹ. ٹھیک ہے. اور یہ جو سارا معاملہ ہے, کیا اس میں بھارت کی سیاست کا کردار بھی ہے؟ جس طرح مودی صاحب نے وہاں پہ الیکشن لڑنا ہے بہار میں, اس کا بھی آپ دیکھتے ہیں اثر پاکستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں, یا خدا کوئی ایسی جنگ یا کوئی ایسا جو ڈومیسٹکلی جو ہم نیوز پڑھتے ہیں یا دیکھتے ہیں وہ کافی بیڈلی ہٹ ہوئے ہیں, اور آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ اس پوزیشن میں ہے کہ کوئی ایڈونچر بھی پاکستان کے خلاف کر سکیں, بیکاز جو پاکستان کا ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہم نے دیکھا وار میں, اور اس کے بعد بھی ابھی دیکھیں نا ہمارے بیکاز پاک چائنا کا ایک جو ہماری جوائنٹ JVs ہیں ڈیفینس میں, تو پہلے وہ ایک دم 16% تک ریز کر گئے ہیں انٹرنیشنل آرڈرز چائنا میں, اور ابھی مزید ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. بیکاز ظاہر دنیا جو ہے وہ ایک لیٹسٹ ٹیکنالوجی جنہوں نے رافیل کو فیل کر دیا ہے, تو اٹس اے بگ اچیومنٹ اس ایک ٹیکنالوجی کی دنیا میں اور ایک ڈیفینس ایکوپمنٹ کی دنیا میں. ظاہر ہے وہ ایک ایسی دنیا ہے جس میں بہت زیادہ جو سب سے زیادہ انویسٹمنٹس بھی وہاں پہ ہوتی ہیں, نظر بھی وہاں پہ ہوتی ہے, بیکاز ہر کنٹری اپنے ڈیفینس کے لیے سینسٹیو ہوتا ہے. بالکل. سو یہ چیزیں جو ہیں اگر آتی ہیں تو میں یہ جو چیزیں ہیں یہ پاکستان کے لیے بہتر ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ بھارت کو اس طرح کا ایڈوینچر کرنے کی کوشش کرے؟ نہیں, میرے خیال میں اس پوزیشن میں نہیں رہ گئے ہیں, اور ابھی امریکنز منرلز اینڈ اس کے ساتھ بھی آئیں گے, ایگریکلچر میں بھی آ رہے ہیں. یہ بھی میں آپ کو, ہاں پاکستان میں بھی ایگریکلچر کا ان کا بھی ہے. منرلز کی ڈیل جو ہے وہ تو ہماری تقریباً ہو گئی ہے, اب مزید اس کو کتنا ایکسپینڈ کرتے ہیں, کیا ہمارے پاس آتا ہے, کیا ہم دیتے ہیں, چاہوں گی. دیکھیں اس پہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ پاکستان میں کیونکہ سیکیورٹی چیلنجز پہلے ہی ہیں, جو آپ پہلے اشارہ دے رہے تھے بلوچستان کے حوالے سے, اگر وہ وہاں پہ کوئی کام شروع ہوتا ہے, سیکیورٹی چیلنجز تو ایک جگہ موجود ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ایک نیشنل کنسنسس بھی ہونا چاہیے کہ ہمارے معدنیات کے حوالے سے کیا فیصلے کیے جا رہے ہیں, تاکہ ایک بہتر ماحول کے اندر معاملات آگے چلیں. یہ یقیناً ایک بہت بڑا بریک تھرو ہے کہ امریکہ کا پاکستان سے تجارت کے حوالے سے ایسا انٹرسٹ شو کرنا. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس کے اندر کنٹروورسی زیادہ کریٹ نہ ہو, سیکیورٹی چیلنجز آلریڈی موجود ہیں, تو اس حوالے سے ایک نیشنل کنسنسس اکراس پولیٹیکل پارٹیز ہونا چاہیے اور عوام کو بھی اعتماد ملے. میں ایک چھوٹی سی بریک لیتا ہوں, بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج کے حوالے سے, ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک جی. فیصل چودھری صاحب, آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ 14 اگست کی تاریخ احتجاج کے لیے, اس پہ کافی زیادہ اعتراض ہو رہا ہے. حکومت والے بھی کہہ رہے ہیں کہ جشن آزادی ہے, آپ اس کو بھی سیاسی رنگ دے رہے ہیں. نہیں دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ میری احتجاج کے بارے میں یا اس اسکیم کے بارے میں یا اس حکمت عملی کے بارے میں میرے اپنے ریزرویشنز بھی ہیں, میری ڈفرینسز بھی ہیں, اور میں اس کو کوئی حکمت عملی سمجھتا نہیں, اور نہ ہی میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی ایسی آپ کی حکمت عملی ہے جس سے عمران خان صاحب کی رہائی یا ملک میں PTI کی اسٹیبلٹی واپس آ جائے گی. دیکھیں حکومت جو ہے وہ جس طرح کی ایفرٹ کرتی ہے اس سے کاظمی صاحب آپ لوگ نکلیں نہ نکلیں, حکومت تو بنا دیتی ہے نا, ایک ایونٹ بنا دیتی ہے. فار ایگزامپل آپ نے رانا ڈار کو اریسٹ کرنے کی کیا ضرورت تھی آپ کو, کتنے بندے نکلے تھے, کوئی بندہ نہیں نکلنا تھا. عالیہ حمزہ کی گاڑیاں توڑنے کی کیا ضرورت تھی, کچھ بھی نہیں تھا. پرامن طور پہ وہ ریلی کر کے شہر کا چکر لگا کے چلے جاتے. اسی طرح گجرانوالہ میں آپ نے کیا, یا ناصر چیمہ صاحب کی گاڑی ٹوٹی, دوسرے اور دوستوں کی. حکومت جو ہے وہ ہے ولنریبل, ان کے ساتھ عوامی سپورٹ نہیں ہے, نہ ان کو عوام کی کوئی پرواہ بھی ہے, اس لیے یہ ہر چھوٹی سی بات پہ گھبرا جاتے ہیں. جب آپ نے احتجاج کو حکومت فورسفلی روکتی ہے, وہ احتجاج کامیاب ہو جاتا ہے, ریگارڈلیس بندے نکلے ہیں نہیں نکلے ہیں,
کتنے بندے نکلے ہیں, لاکھوں نکلے ہیں, سینکڑوں نکلے ہیں, 20 نکلے ہیں, 4 نکلے ہیں. اچیومنٹ دیکھیں نا, اب آپ نے جو اپوزیشن کی آل پارٹیز کانفرنس ہوئی, آپ نے اس کو ہوٹل میں نہیں ہونے دیا, وہ گھر میں ہو گئی. ہائپ تو کریٹ ہو گئی. ہوٹل میں شاید ہو جاتی تو اتنی کوریج بھی نہیں ملتی, یا جو بھی ہے, مطلب آپ ایک چیز کو ایونٹ بنا دیتے ہیں, خبر بنا دیتے ہیں. تو پرابلم از جو نیریٹو ہے نا وہ لیکنگ ہے. فار ایگزامپل بلوچستان میں آپ آج تک حکومت جو ہے وہ نیریٹو ہی نہیں بنا سکی کہ جو بلوچ وہاں پہ انسرجنٹس ہیں, جو ان کے پیچھے ہیں, وہ کیا چاہتے ہیں. بھئی وہ بلوچستان کے ان علاقوں پہ خود قبضہ کر کے اولیگارکس بننا چاہتے ہیں. وہ عام بلوچوں کی جدوجہد تو نہیں کر رہے, وہ جو عام بلوچوں کو جو تاثر دیا گیا ہے. اب یہ کاؤنٹر دیکھیں, نیریٹو کی وار ہے دنیا میں. آپ نیریٹو سے ہی جیتتے ہیں, نیریٹو سے ہی ہارتے ہیں. پی ٹی آئی کی ایج باقی پولیٹیکل پارٹیز پہ یا حکومت پہ کیا ہے, وہ نیریٹو کی ہے کہ وہ نیریٹو بناتے ہیں اپنا, اور ٹھیک ہم لوگ ٹھیک اس کو ریپرزینٹ بھی کرتے ہیں. وی یوز دا سوشل میڈیا ٹولز اور آل دیٹ. یہ علیحدہ بات ہے کہ بہت ساری چیزوں پہ اعتراض ہوتا ہے, وہ میں بھی سمجھتا ہوں کہ جو پولیٹیکل نیریٹو ہے صرف اس حد تک رہنا چاہیے, اس سے آگے نہیں جانا چاہیے. دیر آر سم ریڈ لائنس, ٹھیک ہے, جس کو ہم کراس کریں تو اس کا نقصان ہمیں ہوا ہے, ہو رہا ہوگا بھی. سو نیریٹو جو ہے نا اس حکومت کے پاس, آپ سمجھتے کہ 14 اگست کو ایک نیریٹو بن جائے گا احتجاج کا, بیانیہ بن جائے نہیں, اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو نہیں بنے گا. لیکن نہیں, تو حکومت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے نا. ویسے آپ اپنی قیادت سے مطمئن ہیں جس طرح کا احتجاج وغیرہ وہ کر رہے ہیں جو نہیں, باہر دیکھیں ہمارے جو باہر قیادت ہے وہ تو اس میں تو سخت ہی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کاظمی صاحب کہ ان کی سیاسی عمر ہے, کسی کی 1.5 سال 1 سال 8 مہینے. الیکشن 2022 کے بعد کے سارے جو ہے نا سیاستدان ہیں, یہ سینئر, ان سے پہلے ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا. اب دیکھیں نا کہ یہ عمران خان صاحب کو قائل ہی نہیں کر سکے آج تک. باہر آپ آف دا ریکارڈ آپ سے بھی بات کرتے ہیں, افسر سے بھی بات ہوتی ہے, ہم سے بھی ہوتی ہے. ایک بندے کا ویژن مجھے پتا ہے, ایک بندے کی پوائنٹ آف ویو مجھے پتا ہے. لیکن آپ جس دن احتجاج ہے, عقل مند تو اتنے ہیں کہ سب پارلیمنٹیرینز کو اسلام آباد میں اکٹھا کر لیا. انہوں نے گیٹ بند کر دیا. نہیں, گیٹ بند کیا یا کھلا, ایک گیٹ بند ہوتا تو 3 کھلے تھے, وہ بات نہیں ہے. آپ حلقوں میں جب اگر میرا حلقہ ہے اور میں نے لیڈ کرنا, میں وہاں پہ نہیں ہوں گا تو لوگ کیوں نکلیں گے جی؟ جب میں نے نہیں نکلنا, پہلی گرفتاری پہلی لاٹھی تو میں نے کھانی ہے نا جی. یہ ایک پولیٹیکلی آپ لیڈ فرام دا فرنٹ کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے انفارمیشن سیکرٹری نے جو پی ٹی آئی کا, اس نے کتنے جلوس نکالے جنگ میں, کتنی ریلی کی. جنرل سیکرٹری نے اپنے حلقے میں لاہور میں کتنی ریلیاں نکالی, نہیں نکالی. جو آپ دیکھیں کہ وہ جو بندہ جا رہا تھا, محمود خان اچک بیچارے کو اس عمر میں آگے لگایا ہوا ہے, ٹھیک ہے, کبھی اس کو ادھر لے جاتا ہے, پیچھے 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 پھرتے رہتے ہیں. سر گزارش ہے کہ آپ میں یہ سخت نہیں ہے. آپ عمران خان صاحب کو اندر جا کے سیدھی بات بتاتے نہیں ہیں. ان کی جن سے ملاقاتیں ان کی ہوتی ہیں, وہ بھی کہتے ہیں جی بڑے پتہ نہیں لاکھوں لوگ نکلنا ہے. لوگ نکلنے کی بات نہیں ہے, بات یہ ہے کہ آپ تحریک آپ کا حل ہی نہیں ہے. آپ کی سیاست حل ہے, ڈائلاگ حل ہے, اور ڈائلاگ سیاسی جماعتوں سے. ٹھیک ہے. اچھا افسا, یہ جو تحریک چلائی انہوں نے 5 تاریخ کو بھی ہم نے دیکھا, ایک تحریک تو نہیں, مطلب ایک احتجاج ہوا اس دن. اب 14 اگست کو اگین ہوگا. آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ پولیٹیکلی یہ گین کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف والے ان سارے ایونٹس سے؟ مجھے لگتا ہے 5 اگست کو بھی نہیں کرنا چاہیے تھا احتجاج, اور 14 کی کال بھی نہیں دینی چاہیے تھی. اطہر, پی ٹی آئی ایک بہت بڑی اپوزیشن کی پاکستان کی جماعت ہے. ان کی بہت غیر معمولی سپورٹ پاکستان کے کونے کونے میں پائی جاتی ہے. ہم نے ایسی پولیٹیکل پارٹیز دیکھی جن کی سپورٹ ایک صوبے تک محدود ہوتی تھی, لیکن پی ٹی آئی آرگینکلی بھی لوگوں کو باہر نکال سکتی ہے, جس کے لیے کسی کو لیڈ کرنے کی بھی غالباً ضرورت نہ پڑے. لیکن آج جس طرح کے حالات ہیں اس میں ایک تاثر بڑا خطرناک ہوتا ہے, وہ بہت خطرناک. وہ بلکہ آپ کے پروگرام میں بھی آج میں نے بات کی کہ جب اس طرح کا کراؤڈ نکلے گا اس کو کوئی لیڈ نہیں کر رہا ہوگا. بالکل ایسی بات ہے. اسی لیے بہت ضروری ہے کہ پی ٹی آئی کی جو فیصلہ سازی ہے وہ 2 چیزوں کو مد نظر رکھیں. ایک تو یہ بات جو آپ اور چوئی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کا کراؤڈ لیڈر لیس نہ ہو اور اس طرح کا کوئی اقدام نہ کرے جو 9 مئی کا ایک نقصان وہ آج تک برداشت کر رہے ہیں. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اراؤنڈ ایک خوف حکومتی جماعتوں کے اندر ہمیشہ رہنا چاہیے کہ اس کی سپورٹ بیس اتنی آرگینک ہے پاکستان کے اندر کہ یہ ایک متھ جو ہے نا کہ کبھی بھی اگر پی ٹی آئی کال دے گی تو پھر کیا حالات ہوں گے, کیا ایک دن بھی ہم اقتدار میں رہ پائیں گے یا نہیں. خود پی ٹی آئی نے بار بار ایسی, وہ شیر آیا کی مثال بچپن میں ہم کہانی پڑھتے تھے, وہ اتنی کالز دی ہیں کہ وہ متھ کو خود, تاثر کو خود بریک کیا ہے پی ٹی آئی نے.
दूसरी बात यह है कि जब अचकजई साहब जैसी शख्सियात का कवर हासिल किया जाता है, चौधरी साहब ने वो अल्फाज इस शो में तो नहीं बोले, एक और टॉक शो में इन्होंने ये अल्फाज बोले कि ऐसे जा रहे थे कि जैसे अचकजई साहब के पीछे से बतख के पीछे उसके बच्चे जा रहे होते हैं। सो देखिए, तासुर यही मिलता है कि आपने उनको आगे किया, उनका कवर हासिल करने की कोशिश की। उस कवर को आप एक और तरीके से भी हासिल कर सकते थे। अख्तर मेंगल साहब हों या अचकजई साहब, ये हुकूमती इत्तेहाद के साथ भी एक कोऑर्डिनेशन रखते हैं माजी में, आज तो वो उनके साथ बिल्कुल इत्तफाक नहीं करते। इनको सियासी मकासद के लिए जरूर आप उनका फायदा हासिल कर सकते थे, और इन्हीं सियासी जमातों के साथ बात करने के लिए, लेकिन पीटीआई उसकी कायल नहीं है। और वही वजह है कि आज हमें नजर आता है कि वो एक बंद गली में है और उसको वो ये कहते हैं कि वी हैव नथिंग टू लूज। सो आई फील कि एहतजाज की ये कॉल शेर आया के मुतरादिफ थी। पीटीआई का पोटेंशियल, उसके कारकुन का जो पोटेंशियल है, उसको पीटीआई की ये फैसला साजी जाया कर रही है। इमरान खान साहब को दुरुस्त अंदाज में इत्तलात ये कहती है कि गाइड भी नहीं किया जाता। उनको अडियाला में बताया जाना चाहिए कि क़यादत क्यों पीछे हटती है। इस वक्त वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो लोगों को निकाले, और ये बड़ी गैर जिम्मेदाराना हरकत नजर आती है कि जब उसके बावजूद भी आप लोगों को कहते हैं कि आप बाहर निकले। सो ये मेरे ख्याल से जरूर इस वक्त उनको पॉलिटिकली बातचीत करने की जरूरत है। जी विद परमिशन, क्योंकि जनरल साहब तो सियासत पे जरा कम ही बोलते हैं। नहीं, जनरल साहब से मैं कुछ एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर कल महमूद खान अचकजई ये आपको तजवीज़ दे दें कि आपको अपोजिशन से बात करनी है और आपको हुकूमती जमातों से बात करनी पड़ेगी, हम बात करते हैं, तो फिर आप कहेंगे हम नहीं करेंगे, तो फिर आप तो अपोजिशन के साथ भी पारा पारा हो जाएगा। यू सी, उनका तो स्टांस है ना कि वो तमाम तरह इख्तलाफात के बावजूद लहजा नरम रखते हैं, स्टांस सख्त रखते हैं, लेकिन वो सियासी लोग हैं। बड़े अब्दुल समद खान अचकजई का बेटा, बहुत पुराना आदमी, बिल्कुल, मतलब एक हिस्ट्री है। पॉलिटिक्स में तो जमातों के पास सिर्फ डायलॉग होता है। अगर आप डायलॉग नहीं करेंगे और डायलॉग आप कहेंगे इस्टेब्लिशमेंट नहीं है इंटरेस्टेड आपके पास उसकी, और इस्टेब्लिशमेंट क्यों करे आपके साथ बात। रोजाना तो 5 बयान आते हैं आपके वहां से, ठीक है, ऐसे नहीं होता। आपको वहां पे बड़ी, जहां पे आप बात करना चाहते हैं, पहले आपको सियासी हिकमत अमली और फिर सियासी रास्ते अडॉप्ट करने पड़ेंगे, फिर जाके आप पहुंचेंगे। ये खुलिया सिमसिम नहीं है, इसके लिए आपको बहुत सारी स्टेजेस, थोड़ी सी मेहनत करनी बहुत मेहनत करनी। अच्छा जनरल साहब, ये अब पाकिस्तान में डेमोक्रेसी भी है, हुकूमत भी चल रही है, SIFC भी है, लेकिन अवाम के लिए कुछ डिलीवर नहीं हो रहा। क्या ये निज़ाम में कोई फ्लॉ है? मतलब कि देखें ना, 2 बड़ी सियासी जमातों की हुकूमत है, इतने बड़े रहनुमा हैं, लेकिन आवाम को क्या मिल रहा है? चीनी ना मिल रही, ना पेट्रोल सस्ता मिल रहा है। तो ये निज़ाम का भी तो फेलियर नजर आता है। देखिए, हमारा जो निज़ाम है ये बिल्कुल बुरी तरह एक तो फेल हो गया है और एक्सपोज हो गया है। अब डेमोक्रेसी की तारीफ देखें, आप क्या कहते हैं, इट्स द गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। तो यहाँ लोगों के लिए क्या हो रहा है? हम जब कप्तान मेजर थे, जूनियर ऑफिसर थे, उस वक्त भी यही प्रॉब्लम थी, हैव और हैव नॉट्स का चक्कर था। अच्छा, उसमें एथनिक डिवाइड्स थी, उसमें रिलीजियस फॉल्ट लाइन्स थी, और महंगाई थी, अवाम को अंडरमाइन किया जाता था। तो मैं ये समझता हूं कि हमें दुनिया से सीखना होगा। देखें, अभी आप आज बात करें पार्लिमानी निज़ाम के खिलाफ, लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे। कालाबाग डैम वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव किया हुआ, ग्रांट मिली हुई, और पूरे मुल्क के लिए एक रीढ़ की हड्डी, मतलब वो हैसियत रखता था और है भी, आज तक नहीं बना सके। जोड़ तोड़ की सियासत नहीं बने में, महफूज शहीद केनाल निकालनी थी, कैसे लोग बोल पड़े उसमें से। हालांकि फायदा तो पाकिस्तान का ही है। अगर पंजाब का फायदा है, या सिंध का फायदा है, या बलूचिस्तान का फायदा है, या KPK का, तो पाकिस्तान के हिस्से है। हमारी तो मिसाल ये है कि हिजरत करके जब लोग मक्का से मदीना आए तो अंसार ने आधी जायदादें उनको दे दी। हमारी एहसास तो ये है। यहां हर कोई अपने मफाद की बात करता है। आप मुझे बताएं, दुनिया में सबसे बड़े जो ताकतवर मुल्क है कौन है? नंबर 1 अमेरिका है। वहां कौन सा सिस्टम है? प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, कोई जोड़ तोड़ नहीं है। अगर आ गया तो 4 साल हुकूमत करेगा। नंबर 2 कौन सा मुल्क है? चाइना। क्या सिस्टम है वहां? प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। नंबर 3 कौन है? रशिया। कौन सी हुकूमत वहां पे? प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। चौथा कौन है? आप देखें, फ्रांस, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मुस्लिम दुनिया में सबसे तरक्की याफ्ता और जहां लोग जाना चाहते हैं कौन सा मुल्क है? टर्की। कौन सा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है? प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। टर्की में देखें, यहां जो हमारी जोड़ तोड़ चल रहा है, तो ये पूरे सिस्टम को खराब कर रहे हैं। कह रहे हैं कि क्या डायरेक्ट लीडर इलेक्ट हो, पाकिस्तान में सदर बने, चाहे जरदारी से बने, या हमें अमेरिका से सीखना चाहिए। वहां 50 रियासतें हैं, हमारे तो टोटल 4 सूबे हैं। आप बिल्कुल सूबों को ऑटोनॉमी दें, उनके वहां सेनेटर्स हों, नुमाइंदे हों, लेकिन मुल्क में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए, और बजाय 5 साल के 4 साल के लिए आए।
جو آئے وہ 4 سال حکومت کرے, اگر ڈیلیور نہیں کرتا تو لوگ اس کی اکاؤنٹیبلٹی کریں گے. اور دوسرا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں پراپر اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. ہر آنے والی حکومت پچھلی حکومت کو کہتی ہے وہ یہ کر گئی وہ کر گئی, کسی نے ان کی اکاؤنٹیبلٹی کی؟ کوئی کرتا ہی نہیں ہے. اب چینی جیسے آپ کہہ رہے ہیں ایکسپورٹ ہو رہی ہے, گندم کا بحران آ رہا ہے, کتنوں کو ہم نے اکاؤنٹیبل ٹھہرایا اور کیپٹل پنشمنٹ دی. چائنا نے منسٹرز کو کیپٹل پنشمنٹ دی. آپ کو یہاں اگزامپل بنانی ہوگی. آپ کچھ لوگوں کے اگزامپل بنائیں جنہوں نے اس ملک کو نقصان پہنچایا ہے, اس کو انڈرمائن کیا ہے. آپ جب ان کی رuthless اکاؤنٹیبلٹی کریں گے, آف کورس ٹرانسپیرنٹ ہونی چاہیے, وہ آپ کریں, مثال قائم کریں, دنیا پاکستان ٹھیک ہو جائے گا. جنرل صاحب جو بات آپ سے میں یہ پوچھنا آپ بات کریں نا, جمہوری نظام تو آج وزراء اس نظام کو نہیں کہتے جو آج ہے, اس کو ہائبرڈ نظام کہتے ہیں. تو یہ تو بڑے موزوں حالات نہیں ہونے چاہیے تھے وہ سب چیزیں کرنے کے لیے, جہاں فخریہ طور پر وہ سیاسی نمائندگان بیٹھ کے کہتے ہیں کہ ہم ہائبرڈ نظام, یا پھر ہائبرڈ ہونا نظام کا جو پچھلے پی ٹی آئی کے دور کو بھی کہتے تھے کرٹکس کرنے والے اور آج والے بھی کہتے ہیں, وہی مسئلے کی جڑ ہے ہائبرڈ ہونا نظام کا. دیکھیے اب جو نام بھی دے دیں, اس وقت نظام انوائرمنٹ اس طرح چل رہی ہے. امریکہ بھی پاکستان کے فیلڈ مارشل کو بلا کے بات کر رہا ہے, بیکاز وہ سمجھتا ہے کہ اگر آرمی سے ہماری بات ہو گئی تو یہ کنٹینیوٹی آف پالیسی رہے گی. یہاں حکومتیں جو ہیں وہ مطلب اس قسم کی پالیسی جوڑ توڑ چلتا رہتا ہے, ایک دوسرے کو وہ انڈرمائن کرتے رہتے ہیں, تو وہ اس طرح سے وہاں ان کو بلاتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں سیکھ کے آگے چلنا چاہیے. جو ملک دنیا میں جنہوں نے ترقی کی ہے ان سے مثالوں سے سیکھیں. ہو جمہوریت پر آپ کہہ رہے ہیں, بالکل جمہوریت, سیولین بالادستی ہو, اور دیکھیں صدارتی نظام, ملٹری تو سامنے کیا ضرورت ہے آپ کے. میں خود دیکھیں ایز اے کرنل میں نے بھل سوائی کی ہوئی ہے, میں نے وابڈا کو ٹھیک کرنے کی ڈیوٹیاں کی ہوئی ہیں, میں نے سینسر جو ہوتے ہیں اس میں ڈیوٹیاں کی ہوئی. مجھے کیا ضرورت ہے؟ میرا کام کیا تھا, میں یونیفارم بیٹھ کے اپنے جوانوں سے بھل سوائی کراؤں. بھل سوائی والے کدھر چلے گئے بھائی, وہ نظر ہی نہیں آتے. ایسے ہی ایف سی اس لیے آئی کہ پرفارم ہی نہیں کر رہے. اتنے یہاں بیوروکریٹک ہرڈلز ہیں, ریڈ ٹیپزم ہے, چلتے ہی نہیں آگے سے بیٹھ کے. تو پھر نیچرلی کسی نے آگے تو کام کرنا ہے. تو آئی تھنک ہمیں سیکھے اپنے, اور دیکھیں کوئی بھی پاکستان سے بڑا نہیں ہے, چاہے وہ عمران خان ہو, چاہے زرداری صاحب ہوں, چاہے نواز شریف صاحب ہو, کوئی بھی ہو, پاکستان سے بڑا نہیں ہے. اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں نہیں تو کچھ بھی نہیں. پاکستان ہے تو ہم سب کچھ ہیں. کسی کو پاکستان کے خلاف بات نہیں کرنی چاہیے, کسی کو اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ پاکستان کے کسی انسٹیٹیوٹ کو انڈرمائن کرے. پالیسی سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں اور اپنے وقت کا انتظار کریں. جب ایک دفعہ کسی کو حکومت مل گئی وہ اپنا ٹرنر پورا کرے, اور اگر نہیں پرفارم کر سکی تو نیکسٹ حکومت کو چلیں. میں ذرا ایک چھوٹی سی بریک لے لوں, بریک سے واپس آتے ہیں تو یہیں سے گفتگو کے سلسلے آگے بڑھائیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک. ویسے ابسا آج کل تو احتساب کی بات بھی ہو رہی ہے, ایون کہ ملک ریاض صاحب کا بھی احتساب ہو رہا ہے, ان کی جائیداد نیلام ہو رہی ہے. کل مالک صاحب بھی بتا رہے تھے 2000 ارب کی کرپشن بھی ہوئی ہے, وہ لسٹیں بھی تیار ہو گئی ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ کوئی احتساب کا عمل بھی شروع ہونے والا ہے؟ پاکستان میں احتساب کا عمل ہوتا ہے ہر کچھ عرصے کے بعد. یہ تو خیر اب جو معاملات ہیں کافی عرصے سے بلڈ اپ ہو رہے تھے. اگر پک اینڈ چوز نہ ہو تو کرپشن کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. صرف سیاستدانوں کے خلاف ہم نے دیکھا ہے ہر موقع پر جو حکومت آتی ہے اپنے اپوننٹس کے اوپر کرپشن کے کیسز بھی بناتی ہے. اگر اس کے پیچھے کوئی اور ایسی پولیٹیکل یا دیگر وجوہات نہیں ہیں, کسی اور کو نوازنا یا آگے لے کر آنا, یہ تمام چیزیں ان واقعات کے اندر تو ابھی تک ہم نہیں کہہ سکتے اس طرح کی کوئی بات, لیکن اگر کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے تو پاکستان میں کرپشن کے خلاف ایک بہت بڑی ڈرائیو کی ضرورت ہے. آپ نے خواجہ آصف صاحب کا وہ اسٹیٹمنٹ دیکھا ہوگا, کہہ رہے ہیں بیوروکریٹس کی پرتگال میں جائیدادیں ہیں اور جناب اربوں روپے کی وہ کرپشن کرتے ہیں, اس میں سے جو بچ جاتا ہے پھر وہ سیاستدان اور اب اس میں سب سے زیادہ ہیلپ لیسنس کی بات یہ ہے کہ پاکستان کے سب سے اہم وزارت کے اوپر بیٹھے ہوئے شخص جو ہیں وہ شکایت لگا رہے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے عوام کو, جو پہلے ہی چینی کی قیمتوں کو دیکھ کر, پیٹرول کی پرائسز کو اور اپنے حالات کی وجہ سے جو ہے وہ مہنگائی کی شرح کو دیکھتے ہوئے پریشان بیٹھے ہیں. یہ شکایت بھی وزیر صاحب, وفاقی وزیر, اہم ترین وزارت پہ بیٹھے ہوئے سوشل میڈیا کے ذریعے عوام کے سامنے رکھ رہے ہیں. تو بیوروکریٹس جو ہے وہ ہر دور کے اندر ہم نے دیکھا کہ سیاسی جو حکومتیں ہوتی ہیں وہ اپنی مرضی کے لوگوں کو وہاں پر لگانا چاہتی ہیں اور ان کو پھر سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اس طریقے سے سول سروسز کا پاکستان کے اندر وہ حال کیا گیا جو آج ہے. سو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں حکومت میں, اور یہ بڑی اس وقت جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ تو بڑے تجربے کار لوگ ہیں, سو کیا وجہ ہے کہ اس حوالے سے کچھ نہیں کیا گیا. آج بھی اگر پک اینڈ چوز ہوتا ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے, لیکن اگر آپ نے کرپشن سے پاک کرنا ہے پاکستان کو تو وہ ہونا چاہیے, اور لیکن اس میں سیاسی اپوننٹس کو صرف مد نظر رکھتے ہوئے نہیں ہونا چاہیے. پر انفارچونیٹلی سیاسی جو اپوننٹس ہیں وہی نشانہ بنتے ہیں. چودھری صاحب ہر دور کے اندر, ماضی کے اندر بہت سارے دیگر نام تھے, آج کل دیگر نام ہیں, لیکن ایشو یہ ہے کہ یہ جو نظام کی بات ہوئی ہے 27ویں ترمیم کا کافی زیادہ آج کل ذکر ہو رہا ہے. تو آپ کے پاس کوئی اس کی ڈیٹیلز ہیں, وہ کیا کرے گا نظام کے اندر؟ نئی آئینی عدالت کی بھی بات ہو رہی ہے, اور پاکستان تحریک انصاف سے کوئی مشاورت وغیرہ تو نہیں ہوئی اس حوالے سے؟
نہیں اسپیکولیٹو ہے، لیکن اس سے پہلے خواجہ آصف صاحب کی ٹویٹ پہ اگر آپ اجازت دیں، خواجہ آصف صاحب کو ایون فیلڈ میں اپنی پراپرٹیاں نہیں نظر آئی، خواجہ صاحب کو اپنے کام میں نہیں نظر آئے. جو لوگ یہاں سے سیاستدان جا کے جو باہر بنا رہے ہیں، جو شیٹوز بنے ہوئے ہیں ساری دنیا میں، جن کی پراپرٹیز ہیں باہر، وہ نہیں نظر آئے. جب ایک بندہ اپنا گرفتار ہوا تو سارے بیوروکریٹ نظر آ گئے، اور اب نظر آئے. 2022 سے حکومت میں ہیں، اپریل 2022 سے خواجہ صاحب نے جنگ کے دوران بھی بونگیاں ماری ہیں اور اب بھی بونگی ماری ہے. آپ اپنا احتساب کریں دوسروں کا احتساب کرنے سے پہلے. آپ نے بیوروکریٹس کو نام لے کے رگڑتے نا. اگر آپ میں اتنا کوئی آپ قومی خدمت کر رہے تھے تو نام لے دیتے چاروں کا، پانچوں کا، 10 کا. کون ہیں جنہوں نے پرتگال میں پراپرٹیاں بنائی؟ 1509 میں پرتگالی آئے تھے گوا میں، ٹھیک ہے. آپ سارے پنجابی بیوروکریسی سنا پنجاب کی، جا کے وہاں سے جو ہے وہ پرتگال چلا رہی ہے. یہ پہلا ہے، یہ نام لے کے بات کرتے. دوسری بات نظام کی، جنرل صاحب نے بات کی ہے، پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ ہیز فیلڈ ان پاکستان. اس کی وجہ ہے، اس کی پولیٹیکل ریزنز ہیں. ایک تو جو ہمارے 4 صوبے ہیں وہ کوئی بہت اس لیے کہ وہ چاروں صوبوں میں آپس میں کوئی کائنیٹک جو ہے، آپ سمجھے کہ وہ جغرافیکلی پنجاب بہت بڑا ہے. اب اگر آپ ان صوبوں کو جب تک 14 صوبے پنجاب کے نہیں بنائیں گے، آپ 3 صوبے کے پی کے اور 5-7 صوبے سندھ کے اور بلوچستان کے 2-3 صوبے نہیں بنائیں گے تو وہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ لوگوں کی بہت زیادہ شکایت ہے پنجاب سے. اب لوکل گورنمنٹ ایک سسٹم ہے، لوکل گورنمنٹ سسٹم. اب 18ویں-27ویں ترمیم اگر آتی ہے جو آپ نے سوال کیا ہے، اس میں سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے، ابھی اسپیکولیشن ہے، سامنے آئے بندہ بات کرے، یا پھر سامنے بھی تو رات کو 12-1 بجے آتی ہے نا جو پاس. جب میاں صاحب بھی ساتھ ہی نظر آتے ہیں. ہاں میاں صاحب بھی ساتھ. اب گزارش ہے کہ لوکل گورنمنٹ ہے، لوکل گورنمنٹ آپ کیوں نہیں بناتے؟ اس کی بالکل سمپل ریزن یہ ہے، NFC سے نیچے پروونسز کو پیسے چلے جاتے ہیں، باہر سے قرضہ آتا ہے IMF کا، ہم پروونس کو دے دیتے ہیں. پروونس میں آگے جو CM ہے وہ اس کے اوپر اپنا وہ خزانے کے رکھوالے بان کے بیٹھ جاتے ہیں اپنی ڈسکریشن سے. مجھے 500 روپیہ، جنرل صاحب کو 2 روپے، افضل کو 0، آپ کو 2000 روپے، نہ کوئی پوچھنے والا. نہ یہ جو پروونشل فائنانس کمیشن ہے، اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ جو گراس روٹ لیول تک پہنچنا ہے، جب تک آپ کا لوکل گورنمنٹ نہیں ہوگا، گراس روٹ کیسے کام لیول تک آپ کیسے سروسز نہیں دیں گے؟ جب بھی فوجی حکومتیں آئی ہیں، یہ سب سے پہلے لوکل گورنمنٹ آیا، چاہے وہ مشرف صاحب کا تھا، ضیاء صاحب کا تھا، ایوب صاحب کا تھا. اس کی وجہ ہے کہ یہ 3rd ٹیئر ہے جو کہ پولیٹیکل جو ہمارے سیٹ اپ میں ہمیشہ ایبسنٹ رہا ہے. اس کی وجہ ہے کہ ہمارے جو MNAs MPAs ہیں، یہ تو یا CMs ہیں، PM ہیں، اب یہ اس سے جو پیسے کی لت لگی ہوئی ہے وہ اس سے ہٹتے نہیں ہیں. اور ہماری جو اسمبلی ہیں وہ کیوں فیل ہیں؟ بھئی جو کونسلر لیول کا بندہ ہے وہ MNA بن جاتا ہے، جو کہ MNA نہیں بنتا اس کو آپ فارم 47 دے دیتے ہیں کہ جا پائی تو ایسا. گزارش یہ ہے کہ اس چیز کو ایڈریس کرنے کے لیے آپ نظام نہیں چینج کرتے، نظام کی خرابیوں کو آپ ایڈریس کریں. توڑ پھوڑ میں جو توڑ جوڑ ہوتا ہے، نواز شریف صاحب ریکارڈ ہے، مولانا فضل الرحمان ریکارڈ ہے، اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو نہیں چلنے دیا نا، ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو نہیں چلنے دیا. اس کے بعد ہر چیز کے اوپر رکھنا، یہ ایک لمبی تاریخ ہے، آپ جا کے بات کر لیں. آج کل میاں صاحب اور پیپلز پارٹی کیونکہ وہ چوری کھانے والے مٹھو بنے ہوئے ہیں تو وہ لہٰذا بات نہیں کرتے. جب بھی ان کو آپ اقتدار سے نکال کے دکھائیں، آپ ان سے 27ویں ترمیم کی بات کر کے دیکھیں کہ آپ ایسی کہانی اور ماتم کریں گے کہ بندہ جو ہے نا وہ بھول جائے گا. گزارش یہ ہے کہ سب کچھ اسٹیبلشمنٹ پہ ڈال دیتے ہیں، حالانکہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے کرتے تو آپ ہیں. COD ہوا تھا 2006-07 میں، ٹھیک ہے. COD کی پہلی شرط تھی کہ آپ نے کسی کو انگلی پکڑ کے حکومت میں نہیں آنا. یہ انگلی کیا، یہ ان کے کندھوں پہ چڑھ کے، یعنی نہ کرپشن ریمپنٹ ہے، ڈیلیوری 0 ہے، معیشت اب بھی آپ سے سنبھالی نہیں جا. اس قدر سپورٹ جتنی اس حکومت کو ہے آپ نے زندگی میں کبھی دیکھی ہے؟ یعنی کوئی جلوس نہیں نکلنے دینا، کسی جلسہ نہیں نکلنے دینا،
بندہ آپ کے خلاف اس کے باوجود میڈیا سے بھی آپ خاموش کرا دیتے ہیں، اس کے باوجود بات بھی ادھوری کرتے ہیں. سوری میں چوئی صاحب آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, ادھوری بات کرتے ہیں. خواجہ صاحب نے یہاں بھی نام کوئی نہیں لیا جس طرح ابھی فیصل صاحب نے کہا. ایک اور معاملہ ہے جو ان کے لیے ان کا الیکشن کیمپین میں سلوگن ہونا چاہیے تھا, پی آئی اے ہم نے واپس بحال کروائی. آج کل کہتے تو ہیں لیکن عمران خان اور اس کا ایک وزیر کر کے بات کرتے ہیں. سو آپ نے کیا کارروائی کی ان وزیر کے خلاف جن کے ایک سٹیٹمنٹ نے پاکستان کو کتنا بڑا نقصان پہنچا دیا؟ استحکام پاکستان میں شامل ہو گئے. بس اتنے کمپرومائز جب آپ ہیں تو کیا معاملہ کہتے ہیں کریں جی اتنے 100 بلین میں نے تو پرویز کٹک اور محمود خان تو آپ کے پاس ہم بڑھا کے پوچھ لیں کدھر پرویز کٹک کابینہ میں آ گیا. اچھا سر, یہ تو سیاست تو چلتی رہے گی. پاکستان کو ایک جو گلہ ہے کہ افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے, آخر میں ذرا اس پہ بتائیے گا. اب یہاں سے پاکستان جو افغان مہاجرین ہیں ان کو بھی واپس بھیج رہے ہیں, یہ معاملہ آپ کو حل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, اور اس میں کس حد تک پاکستان کو تھریٹس ہیں ڈیفینس کے حوالے سے؟ میں اس پہ آنے سے پہلے یہ جو بات چیت چل رہی ہے جیسے ہمارے آنریبل پینلسٹ بات کر رہے ہیں کہ دیکھیں ہمیں الزام لگانے کی بجائے نا ان کے خلاف کیس رجسٹر کرنے چاہیے جن کے خلاف بھی ایسی ہو بات چیت, انفارمیشن ہو اور کریڈیبل ہو. وی شوڈ ٹیک دم ٹو دی کورٹ اور انہیں سزائیں, ہمارے سسٹم میں سزائیں دینی چاہیے. اب علیحدہ سسٹم ہے کہ 144 میں سے ہمارا بڑا جوڈیشل سسٹم بڑا انڈر مائنڈ ہے, اس کو ہمیں امپروو کرنا چاہیے. جہاں تو افغانستان کی بات ہے, دیکھیں افغانستان کو اب چائنا نے بھی اس میں انویسٹمنٹ کر رہا ہے, اس کو انگیج کیا ہوا ہے. اسحاق ڈار صاحب کی ان کے امیر متقی صاحب سے ملاقات بھی ہوئی ہے. تو آئی تھنک گریجولی افغانستان کی جو گورنمنٹ ہے اٹ ول ہیو ٹو جو ہے ٹیک ایکشن اگینسٹ آل دی پراکسی جو وہاں کام کر رہی ہیں. ٹھیک ہے. اور جیسے امریکہ پاکستان کے ساتھ میں نے پہلے بات چیت کی, اگر وہ انویسٹمنٹ کرتا ہے آئل اینڈ گیس میں, مائن اینڈ منرل میں, اور ہمیں تو دیکھیں انڈیا کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لے جانا چاہیے ود آل دیز پروف. جو ہم کہتے ہیں فتنہ الہندوستان, فتنہ الخوارج, اگر ہمارے پاس ثبوت ہے, میں خود ہمارے پاس پروف ہے, ہمیں یہ سارے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لے جانا چاہیے. ہم سیکورٹی کونسل کے پورے اس سال ممبر ہیں, ہمیں وہاں پیش کرنے چاہیے. بالکل. ہمیں OIC میں لے جانا چاہیے. ہمیں جن کے ساتھ یہ انڈیا ٹریڈ کرتا ہے, UAE اور سعودی عربیہ, جو پہلے 5 بڑے اس کے یہ پارٹنرز ہیں, ان کو بتانا چاہیے کہ دیکھیں یہ کر رہا ہے, آپ پریشر ڈالیں. دیکھیں اگر سعودی عربیہ اور UAE اگر ہماری بات سمجھ جاتے ہیں, اگر ذرا سے بھی کہیں نا کہ آپ ان سے کشمیر کا مسئلہ حل کریں ورنہ آپ کے ڈائسپورا ہم نکالیں گے, اتنا ہی کہتے دیں گے, ان کو سمجھ آ جائے گی. یہ بات تو بڑی اچھی سر, پر انفارچونیٹلی وہ جو ہمارے مسلمان وہ کرتے نہیں. بالکل کام کرنا پڑے گا. آپ تینوں شخصیات کا بہت بہت شکریہ, آپ کا بھی شکریہ دیکھنے کا. اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ. باخبر رہنے کے لیے سنو نیوز کا YouTube چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں.